अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम एम्पावर्ड प्रोग्राम और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैलेंज लेके आई हूँ जो कि हर मैरिड खातून का चैलेंज है, यानी हाउस वाइफ से होम मेकर का सफ़र। इसको कैसे गुजारा जाए और कैसे देखा जाए और किस एस्पेक्ट से समझा जाए, क्योंकि जैसे ही हमें कोई खातून आज के दौर में कहीं मिलती हैं किसी गैदरिंग में, और जब हम अपने अपने प्रोफेशंस का बता रहे होते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं इस चीज़ में स्पेशलाइज कर रही हूँ, ये मेरा एम्बिशन है, और उसमें कुछ ख़वातीन जो घरों में बैठी होती हैं वो बिल्कुल कोने में सुकड़ जाती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करें। सो ये जो हाउस वाइफ होना है, हम देखते हैं कि ये एक वो टाइटल था जो कि ट्रेडिशनल रोल जो फीमेल का था उसमें उसको दिया जाता था। फिर कुछ अरसे के बाद ये देखा गया कि नहीं, दिस डजंट एक्चुअली रिप्रेजेंट अ फीमेल, और वक्त के साथ साथ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाउस वाइफ के बजाय एक वैल्यू एडेड नाम होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट के साथ उस औरत को बुलाना चाहिए और हम उसको कॉल करेंगे होम मेकर। लेकिन जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उसमें हमने हमेशा ये देखा कि मर्दों ने बाहर का रोल लिया, वो घर से बाहर जाते थे, जिस भी कल्चर में मौजूद थे पूरी दुनिया में ये जो है तरीका इख्तियार किया गया, और ख़वातीन जो थी वो घर के अंदर रहती थी और घर में रह के अपने रोल को पूरा करती थी। फिर अर्बन सोसाइटीज़ को देखा गया और उसमें यह था कि ख़वातीन ने घर से बाहर निकल कर काम तो किया, लेकिन दे वर ओनली अलाउड सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ चंद गिनी चुनी जो फील्ड्स थी उसमें उनको देखा गया और पहचाना गया। मॉडर्न सोसाइटी जो आई, जो कि 19th सेंचुरी से हम देखते हैं कि ऑनवर्ड का हुआ, वहाँ पे एक नारा लगा कि औरत मर्द के बराबर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि औरत के दिल में, दिमाग में एक ये रिफ्ट आ गई, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक स्प्लिट आ गया, और उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे अपने घर को और बाहर को कैसे मैनेज करना है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दुनिया में और इमर्ज हुआ जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल फैमिलीज। सो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें ये क्लैरिटी महसूस होगी कि एक होम मेकर खातून कैसी होती हैं। और उसके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हम किसी मॉडर्न डे एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे। हम जिस एग्जाम्पल को देखेंगे वो जिनके बारे में आता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो पर्सनालिटीज जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त किसी न किसी तरीके से सीखा। सो आज हमारी जो शख्सियत हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं सैयदा उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा। असल नाम तो उनका ज़ैनब था, लेकिन ये उनका लक़ब था, उम्मे रोमान के नाम से वो मशहूर हुई। और ज़माना जाहिलियत में इनकी शादी जिस शख्स से हुई थी उनका नाम हारिस था, और वहाँ से उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम तुफैल बिन हारिस था। और ये लोग मक्का से करीब एक कबीला था और बड़ी उनकी रिस्पेक्टेड एक फैमिली थी, वहाँ पे ये रहते थे। फिर कुछ अरसे के बाद जो हारिस थे उन्होंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को लेकर मक्का मूव हो जाऊँ और मक्का में शिफ्ट होकर वहाँ पे रहूँ। लेकिन मक्का का कानून ये था कि जब भी कोई फैमिली मक्का में शिफ्ट होती थी और वहाँ जाना चाहती थी तो उनको किसी को अपना हलीफ बनाना पड़ता था। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं ना, कोई वीज़ा सिस्टम होता है या मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, फिर ही उस इंसान को एक कंट्री से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने की इजाज़त मिलती है। और वो जो शख्स होता था जो हलीफ बनता था, वो उसके ज़िम्मे एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सारी ज़िंदगी की कि वो उनकी कफालत करेगा किसी न किसी शक्ल में। सो ये जो हारिस थे, ये जब मक्का में वहाँ आए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो उनके कफील बन गए। और ये वाक़या जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का है। सो वहाँ पे वो रह रहे थे और उनकी आपस में जिसे कहते हैं एक इंटरेक्शन थी फैमिली के साथ। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही हारिस जो थे वो फौत हो गए। और अरब कल्चर्स में एक बहुत अहम, हम समझ लेते हैं, एक तरीका था, एक औरत की प्रोटेक्शन का निज़ाम था। वो ये था कि किसी भी बेवा औरत को बेआसरा नहीं छोड़ा जाता था, और उसको सिर्फ यही नहीं कि जी आप उनको फाइनेंशियली किसी तरह से एड दे दें, हेल्प दे दें, लेकिन उस कल्चर का एक तरीका ये था कि उस बेवा औरत से कोई ना कोई शादी कर लेता था
اور ان کو اپنی ڈومین میں لے لیتا تھا تاکہ ان کی ہر طرح سے نگہداشت اچھی طرح ہو سکے. اور کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت یہ سوچتے تھے کہ کیونکہ میں ان کا کفیل ہوں تو میرے اوپر سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے، تو انہوں نے اس طرح اس وقت ام رومان سے شادی کر لی. یوں ام رومان کے ساتھ شادی ہونے کے بعد جو تھی ام رومان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئی. ہی واز ون آف دا ریچسٹ بزنس مین، بہت پولائٹ نیچر کے تھے، تو بہت اچھی ان کی نبرئی تھی. اور وہاں سے ان کے 2 بچے بھی ہوئے، بیٹا جن کا نام عبد الرحمن تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بہت اچھے طریقے سے خوش باش ایک اچھی زندگی آپس میں گزار رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک لیڈ کلاس سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں، بزنس اچھا چل رہا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہاں سے ایک جو بہت اہم پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو چیز اس وقت ہمارے کلچرز میں سوسائٹیز میں مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو نکاح ہے اس کو ہم نے ہر حساب سے بہت مشکل بنا دیا ہے، اور جو زنا ہے وہ بہت عام ہے. یعنی کہ گرل فرینڈز رکھی جا سکتی ہیں، عورتوں کے ساتھ فلرٹ کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو ہراس کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ان کی شادی کی بات ہے ان کو اس سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ ان کے لیے رسپانسبل ہو جائیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ نظریں بچاتا ہوا کسی نہ کسی شکل میں گزر جاتا ہے. تو امپاورمنٹ کا ایک ایسپیکٹ عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کو ہمیشہ سے ایک سسٹم کی، ایک گھر کی، ایک فیملی کی جو ضرورت ہے اس کی اس نیڈ کو کسی نہ کسی لیول پہ ایڈریس کیا جائے. سو ام رومان جو ہے رضی اللہ عنہا بہت اچھے طریقے سے گھر میں رہ رہی ہیں، بہت اچھی ہارمنی ہے. اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں اور ام رومان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اچھا، یہاں سے ہمیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب ایک اپنی آئیڈیالوجی پہ اس میں چینج آئی ان کے، تو انہوں نے آ کے فوراً اپنی وائف کو ہی کنسلٹ کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بھی کانفیڈنس تھا کہ جب میں اپنی زوجہ کو آ کے یہ بات بتاؤں گا اور ان کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ بھی کوئی ایک پینک بٹن نہیں ان کا پریس ہو جائے گا، وہ کوئی ایک ہنگامہ نہیں کریٹ کریں گی. اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ ام رومان نے جب ان کی پوری بات سنی تو انہوں نے بھی ان سے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور اس طرح ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان کو فرمایا کہ آپ ابھی اس بات کو تھوڑا سا سیکریٹ رکھیے گا، کیونکہ ابھی ابتدائی دور ہے، ہم بہت سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ہمیں ایک ایسے طریقے سے اس مشن کو لے کے چلنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے جو انیشیل مراحل ہیں ان میں مشکلات نہ آئیں. سو خفیہ طور پر یہ لوگ جو تھے کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے اپنی وائف کی اس بات سے اور اس قدم پہ آنے سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً شیئر کیا، میری وائف بھی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں. یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر کتنا زیادہ آنا جانا تھا. تو ام رومان رضی اللہ عنہا ان بہت خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور وہ آ کے تعلیم دیتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی ایسی انٹریکشن تھی جس میں ان کو سیکھنے کا ڈائریکٹ جو تھا وہ بہت زیادہ موقع ملا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اگر خاتون ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے مشن کو، فوکس کو، گول کو، اچیومنٹس کو سمجھتی ہے اور اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس کے ہسبینڈ کے کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس کام کو لے کر چلنا اور اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو بہترین گزارنا بھی بہت بہترین ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے اور آپ سب کی بھی آبزرویشن ہوگی کہ جس گھر میں خاتون خانہ the wife is very stable، بہت اچھے طریقے سے تمام معاملات کو سینسیبل طریقے سے وزڈم کے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بچوں کی پرورش بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ میں نے بچپن سے اسلام میں آنکھ کھولی، میں نے اپنے والدین کو اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے ان کے اندر اس ہارمنی کو محسوس کیا. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے گھر آتے تھے تو ہمارے گھر کی فضا اسلام کے معاملے میں بہت اچھی ہوتی تھی. یعنی کہ بچوں پہ بھی ایک دین کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا سٹرونگ جاتا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہو اور وائف نہ رکھتی ہو
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کیوس گھر میں کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایون ویسے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہسبینڈ ایک طریقے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں گھر میں اور وائف کسی اور طریقے سے کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ میں گھر کا پورا ماحول جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈسرپٹ ہو جاتا ہے۔ خیر جب انہوں نے دین کے لیے آگے کام کرنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ بھی بہت جد و جہد کی لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں، دعوت کا کام کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مال و دولت جو تھا وہ بہت دین کے راستے میں خرچ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور تھے اپنی سخاوت میں اور دین کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنے میں، ان کو بھی ہمیشہ بہت انکریج کرتی رہی۔ آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی مرد جب تک اس کی وائف بہت اسٹرانگ بیکنگ کے ساتھ ان کے ساتھ نہ ہو وہ بہت سے کام نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے فیمیل، تو وہ جو فیمیل تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھی وہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا تھیں۔ اسی طرح وہ گھر کی بھی ضروریات کا بہت خیال رکھتی تھیں، اپنے بچوں کی پرورش کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک کوالٹی دی ہے، اور کوالٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اگر چیزوں کو سمجھے اور اس کا فوکس درست ہو اور وہ امپاورڈ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے تمام معاملات کو اور جسے کہتے ہیں نا کہ پورے سسٹم کو بہت سٹیبلٹی اور ہارمنی کے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پیاری بیٹی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور ام رومان کو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا مومنٹ آف پرائڈ تھا کہ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے، پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب ان کے نیکی کے جو مواقع ہیں وہ اور ملٹی پلائی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بہت اپنے واقعات میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جب میرا نکاح ہوا اور پھر جب مدینہ ہجرت ہم کر کے گئے اور وہاں پر جانے کے بعد میری والدہ نے کس طرح مجھے تیار کیا اور پھر مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ تھا۔ ہجرت کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ام رومان کسی سے بھی بات چیت کرتی تھیں تو وہ اپنی سارے زندگی کے ایونٹس کو بہت چیرش کیا کرتی تھی، یعنی وہ ہر بات پہ جیسے کوئی ایک خاتون خانہ بیٹھ کے یاد کرتی ہے نا، میں شادی سے پہلے یہ کرتی تھی اور میں یہ کر سکی اور یہ میں نہیں کر پائی، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر بات پہ اس طرح سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسی پلاننگ کی کہ دیکھیں میری شادی کہاں ہوئی ہوئی تھی، میں اسلام کے دائرے میں نہیں تھی، کس طرح اللہ کے پلان سے ہم مکہ آ کے رہے، کس طرح میرے شوہر جو تھے وہ فوت ہو گئے، میری شادی اس طرح ہوئی، اور مطلب وہ ہر ایونٹ کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ سے لے کر وہ جتنی نعمتیں ان کو لگتی تھیں ان کے اندر یعنی کہ شکر گزاری بہت تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ میرے لیے تمام معاملات بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ پھر ایک جو بڑا کروشل ایک واقعہ تھا جو کہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی بیٹی کی زندگی میں آیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی واقع افک تھا، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہت بڑا الزام لگا تھا، اور اس پہ پورا واقعہ ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ابھی یہ بات نہیں پتا تھی اور اتنے ریومرز پھیلے ہوئے تھے ہر طرف اور سب لوگ پریشان تھے، ان تک جب بات ابھی نہیں پہنچی لیکن سیدہ ام رومان تک یہ بات پہنچ گئی تو ان کو بہت صدمہ ہوا، پہلے وہ بہت پریشان ہوئیں لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے اس وقت اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، وہی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس کے مطابق معاملات کو ہینڈل کرتی ہے، کوئی کرائسس کو ہینڈل کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ پورا جو گھر جو ہوتا ہے نا وہ بکھرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے کمیونیکیٹ کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ کو پتا تھا، تو انہوں نے ان کو بھی صبر کی تلقین کی، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ چیز ہے، اور انہوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ دیکھو بیٹا بہت سے لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح کی بات کی ہو، تم بس اللہ سے اچھی امید رکھو، تم اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ کو ہی یاد رکھو۔ اور آپ دیکھیں اتنی خوبصورت نصیحت کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں حالانکہ وہ صدمے سے دوچار تھیں، بہت بڑی بات تھی جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ بہت صبر کا مظاہرہ کیا،
اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک امپاورڈ خاتون جو کہ ہوم میکر ہیں، ان کی وہ پوری ریفلیکشن ان کی فیملی میں آ رہی ہے. ان کے ہسبینڈ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے بچے کیا کام کر رہے ہیں، ان کے بچے ڈفرینٹ سچویشن سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں، یہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی شخصیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے دوران جو تھا، وہ جو واقعہ تھا، ٹائم تھا، اس میں سیدہ ام رومان جو تھی وہ وفات پا گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کس قدر مصائب اور مشکلات کا شکار ہوئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو، تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے لیے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی. یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بات کا آغاز کیا تھا کہ ایک خاتون جو گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، اس کے پاس گھر کے معاملات ہی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر وہ اسی سوچ میں، اسی کمپلیکس میں بیٹھی رہتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ورتھ، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ امپاورڈ خاتون صرف وہ ہے جو کہ کسی آفس میں جا رہی ہے اور وہ باہر بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہے، لیکن ایک گھر میں رہنے والی عورت نہیں سمجھتی کہ میں امپاورڈ ہوں. تو یہاں میں ان تمام اپنی بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے گھروں کو سمیٹ رہی ہیں، اگر وہ کسی لیول پہ بھی کسی طرح کی فرسٹریشن سے گزر رہی ہیں تو سیدہ ام رومان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں اور یہ جانیں کہ ایک گھر کو چلانے سے آپ کس قدر امپاورڈ ہوں گی. لیکن آپ کو پھر وہاں پہ کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا وہ رول پلے کرنا ہوگا جو ایک امپاورڈ خاتون کو کرنا ہوتا ہے، جس میں ان کے اندر سے آواز آئے کہ یس آئی ڈو فیل امپاورڈ. کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو نا ہر قسم کے پیٹی ایشو سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اس میں میکا سسرال کی جنگ ہو سکتی ہے، اس میں اپنے ہسبینڈ کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے ہر وقت دیکھنا اور ان سے ایسی ایکسپیکٹیشن لگانا کہ وہ پتہ نہیں آپ کے لیے کیا کچھ کرتے رہیں، جبکہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا. اسی طرح سے گریٹیچیوڈ، شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیونکہ انہی کا ریفلیکشن پھر آپ کی فیملی کے اندر ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جو بھی مشکلات آئیں، ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے، کسی نہ قسم کی کوئی مشکلات ہوتی ہیں، ہر چیلنج کو بہت سیٹلڈ طریقے سے ہینڈل کرنا. اگر انسان یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر آپ دیکھیں، آپ چاہے جاب نہیں بھی کر رہے ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ صرف اپنے بچوں کو، فیملی کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بڑی روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ آپ کے ہسبینڈ جو جا کر باہر کام کر رہے ہیں، آپ کے وہ بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں اور آگے جا کر وہ کالجز میں پڑھیں گے، وہ بھی جابز میں جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، وہ سوسائٹی کا حصہ پورے بن رہے ہیں، تو وہ جو ریفلیکشن ہے وہ نیوکلیس آپ ہیں وہاں پہ جو ان سب معاملات میں ان کو ہیلپ کر رہی ہیں. یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی فیملی جو ہوتی ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیا کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں کچھ چیزیں اپنی فیملی میں جنریٹ کرنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے. مثلاً ایک امپاورڈ خاتون جو ہوگی، جو ہوم میکر ہوگی، وہ اپنی بھی عزت کرنا جانتی ہوگی، اپنی عزت کروانا بھی جانتی ہوگی، اور وہ دوسروں کو بھی، جو اپنے گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ان کو بھی عزت دینا جانتی ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو آ کر بار بار ایسی بات بولتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو گھر میں، اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا، سو دیٹ مینس کہ آپ اپنے وہ امپاورڈ ہونے کے ٹریٹس وہ شو نہیں کر رہی ہیں. آپ کو اس کے لیے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے جا کے کسی سے کوئی سرٹیفکیشن نہیں لینی ہے، لیکن the way you handle all situations in your life وہی ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کس قدر امپاورڈ ہیں. اور اس میں آپ کو ایموشنلی اسٹیبل قسم کی انوائرمنٹ جو ہے گھر میں کریٹ کرنی ہوگی. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز، کسی کی چاہت ہے تو وہ کتنی حرام دائرے میں تو نہیں جا رہی، حرام دائرے میں جا رہی ہے تو اس کو میں نے جو ہے بالکل اس کو نہیں پورا کرنا، یا کرنا ہے تو کس انداز میں اس کو ریوارڈ سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے. اسی طرح سے ایک امپاورڈ خاتون جو کہ گھر میں ہوتی ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کسی کی بھی فیلنگز کو بیلٹل نہ کروں، کسی کو شرمندہ نہ کروں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واقعہ عفق جو ہے ام رومان رضی اللہ عنہا کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور جب وہ اپنی والدہ سے بات کر رہی ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ کس طرح ہینڈل کر رہی ہیں، اور اس دوران بھی وہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے اور پورا
ایک جو کمیونٹی ہے اس قصے میں انوالوڈ ہے. آپ سوچیں نا کہ ایک ماں کو اگر پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کے اوپر کوئی بہتان ہے یا یہ کہ اس کی شادی جو ہے وہ کرائسس میں ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. بہت سی بچیاں اتنی بوکھلاتی نہیں ہیں جن کا کرائسس ہوتا ہے, مائیں زیادہ بوکھلا جاتی ہیں اور ماؤں کی بوکھلاہٹ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, بچے بھی ان ساری باتوں کا اثر جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک آپ کو جو گھر میں رہتے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں ریزیلینٹ قسم کی پوری آپ کو انوائرمنٹ بنانی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, ہر انسان کو بتانا ہے اور سکھانا ہے کہ سٹریس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, مثلاً اگر آج کام والی نہیں ہے تو میں نے کیسے دیکھنا ہے. مثلاً اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہیں, ابھی حالات ایسے مشکل چل رہے ہیں, فائنینشیل کوئی کرائسس ہے, تو آپ نے فوراً اس کی مینجمنٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ لگاتار یہ سوچتی رہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. ہسبینڈ آ رہے ہیں, ان سے بات, اپنے بہن بھائی سے بات, اپنے بچوں کے سامنے یہ پریشانیوں کا اظہار, بچوں کے ایگزامز ہیں, بچوں کی پڑھائی ہے, بچوں کی شادی ہے, ہر چیز کو اس طریقے سے لینا کہ آپ ان کے سلوشنز کی طرف جائیں, اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے بھی ہمارے فلیکسیبلٹی سیکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا جو تھیں, یعنی ان کو شروع سے جیسی وہ مسلمان ہوئی ہیں, کیوں ہوئی ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ سوچ تھی کہ میں آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں, ہمیں کہیں وہ نظر نہیں آتی کہتے ہوئے کہ لو جی گھر کا سارا سامان دے آئے جنگ کے لیے, ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہے نا واقعہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ دے دیا تھا اللہ کے راستے میں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب گھر والے جو ہیں ان کا بھی وہ ایک مائنڈ سیٹ ہو اور انہوں نے شروع سے ہر موقع پہ یہ کام کیا ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر ایسے غلاموں کو آزاد کرتے تھے جو بالکل لاغر سے یا کوئی کام نہیں کرنے والے ہوتے تھے, تو وہ کہہ سکتی تھی کہ بھئی آپ نے اگر اتنا پیسہ لگا کے کسی کو آزاد کرنا ہے تو ایسے کو کریں جو ہمارا کوئی کام تو کرے, جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے بھی ان کو کہا. لیکن نہیں, وہ ہر معاملے میں ایک سپورٹ کرنے والی تھی. اور یہ انسان وہ کرتا ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی جو ان کے دیکھتے ہیں کہ ایکسپریشن آف ایموشنز بہت ان کا اسٹرانگ تھا, کہ انہوں نے فوراً جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کے اسلام قبول کیا. جب انہوں نے روکا تو وہ وہاں پہ رک گئیں کہ ٹھیک ہے میں نے کسی کو نہیں بتانا. نہیں تو آپ سوچیں نا, اکثر خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, جب ہسبینڈ چلے جاتے ہیں, بچے اپنے کاموں میں بزی ہیں, تو ان کا کوئی نہ کوئی گاسپ سیشن شروع ہو جاتا ہے. اپنی ہمسائی سے بات کی, اس سے دکھ رویا, اس کے سامنے کہا, کسی کو بات بات پہ بتایا میرے کتنے رشتے آتے تھے اور پتہ نہیں کہاں میں پھنس گئی اور میری تو قسمت ہی خراب ہے. دیکھیں یہ آپ کو امپاورڈ نہیں کرے گا. امپاور ہونے کے لیے ہمیں باہر نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے اندر جا کے دیکھنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کون کون سی چینجز لا سکتے ہیں جس سے ہمارے لیے آسانیاں آئیں گی. یہاں پہ جو میں نے ایک بات آپ سے شروع میں کی تھی, میں اس کی طرف بھی دوبارہ جانا چاہوں گی. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عرب کلچر اور وہ سوسائٹی ایسی تھی اور وہ ہمارے دین کے مطابق تھی جس میں عورت کو اس طرح سے امپاور کیا جاتا تھا کہ اس کو فوراً ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ دی جاتی تھی, اور اس انوائرمنٹ میں اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا کہ وہ بہت سے کام کر سکے. لیکن ہم اپنے گھر کے ماحول میں یا سوسائٹی میں جنرلی کیا دیکھتے ہیں, جیسے ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے تو کوئی اس کو سپورٹ سٹرکچر نہیں پرووائڈ کر رہا, وہ اپنے بچوں کا بھی خود ہی خیال کر رہی ہے. اسی طرح سے وہ جو ہے اپنے سروائیول کے لیے بھی خود ہی نکل رہی ہے گھر سے باہر. اسی طرح سے مرد اس پہ بری نظر تو ڈال رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے رشتے وہ تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی شادی کرتا بھی ہے تو اس کو اتنے بڑے بڑے کمپرومائزز کرنے پڑ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی تو ان کے جو بیٹے تھے طفیل بن حارث, ان کو بھی انہوں نے ساتھ رکھ لیا تھا, وہ بھی ان کے پاس ہی تھے. تو ہمیں اس طرح کے ماحول کریٹ کرنے ہیں جس میں نکاح
چاہے وہ سنگل خاتون ہے، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ ڈیورسی ہے، ان کے لیے وہ معاملات آسان ہو جائیں. کیونکہ ایسا ہی کرنے سے اس عورت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک اپنی باؤنڈری پتہ چلتی ہے. اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم اے ورتھ وائل پرسن، میں ابھی بھی اس قابل ہوں کہ کوئی انسان میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیں نکاح ایک انسان کی بڑی فطری ضرورت ہے، اور اگر وہ نکاح اس ٹائم پہ نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو اب آپ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے حرام کے راستے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو امپاورڈ خاتون ایک وہ جو ہوم میکر ہے، وہ کیا کرے گی، وہ اپنے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کرے گی. اس کو یہ کمپلیکس نہیں ہوگا کہ میں اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا یہ کہ میں تو صرف بچے پال رہی ہوں. اگر آپ سوچیں کہ آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہے، آپ نے اپنی فیملی کو فنکشنل رکھا ہوا ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ اس تھاٹ پروسیس کو سمجھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں ان کو ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے نا. جیسے ہم ایک دعا میں پڑھتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کے جو پوری فیملی کا ایک ماحول، ایک سین ہمارے سامنے کریٹ ہوتا ہے، اس سے ہمیں اس طرح کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سکون بہت تھا، وہاں رحمت بہت تھی، وہاں محبت بہت تھی، وہاں آپس میں ایک آنکھوں کی ٹھنڈک والی کیفیت تھی. اور یہی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کو یہ فیلنگ دیتی ہے آئی ایم امپاورڈ. تو وہ تمام بہنیں جو گھروں میں ہیں اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنائیں اور ان تمام ایریاز پہ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.